जनाब स्पीकर, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है, तो हुकूमत कौन चलाएगा? असल में जनाब स्पीकर, हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। We've always known you can't put puppets in charge and call it a government. As all of Pakistan has seen, as all of the world bore witness for the past 3-4 days in the National Assembly, the people in charge of the destiny of 200 million people, the people making foreign policy decisions, decisions of war and peace for 200 million people, the people deciding the economic destiny and fate of 200 million people are no better than monkeys in a zoo. इनका किरदार आप देखिए जनाब स्पीकर. The people in charge of the Islamic Republic of Pakistan are no better than children in a schoolyard. The people in charge of the only nuclear-armed Muslim country were launching budget books at the leader of the opposition on the floor of the National Assembly, the highest forum in the land. आपको जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो. खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया. असल में स्पीकर साहब ये चाहते हैं या चाहते थे कि ऑपोजिशन को मौका ना मिले कि हम इनका थर्ड फोर्थ जो आईएमएफ पीटीआईएमएफ बजट है उसको अवाम के सामने ना एक्सपोज करें. ये समझते थे कि तमाशा करके वो अवाम को बेवकूफ बनाने में कामयाब होंगे. ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे. ये समझते थे कि मुआशी तरक्की का झूठा कहानी गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा. ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है. उनको पता होना चाहिए कि अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं जनाब स्पीकर. वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं. आप नहीं, आम आदमी, किसान, मजदूर, सफेद पोश तबका, डेली वेजेस, सैलरीड क्लासेस, पेंशनर्स, छोटे ताजिर, सब के सब आपके महंगाई भुगत रहे हैं. वो जो नौकरी पेशा शहरी जो दिन रात मेहनत करता है मगर अपना वालदा के लिए दवाई नहीं खरीद सकता, उनको पता है कि 4% ग्रोथ झूठ है. वो जो मजदूर इमरान की महंगाई की वजह से भूखा पेट सोता है, उनको पता है हमारी स्पीचेस की जरूरत नहीं कि मुआशी तरक्की का दावा झूठा है. वो जो मजदूर इमरान की महंगाई की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, उनको पता है कि मुआशी तरक्की के दावे झूठे हैं.
ہر وہ ماں جو اپنے خاندان کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے، عمران کی مہنگائی سے واقف ہے اور ان کو پتا ہے کہ عمران کے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں۔ پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مہنگائی سے بھی آگے ہیں۔ ان کی مہنگائی سے تو ڈبل ہے۔ عوام شاید اس مہنگائی کو معاف بھی کر لیتے اگر آپ اتنا بے دردی سے اس مشکل وقت میں ان کو اس طریقے لاوارث نہیں چھوڑتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا، ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے، ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے، بدترین دہشت گردی کا دور تھا، 2 سپر فلڈز آئے تھے، اور ہاں مہنگائی تھا، بہت سی مہنگائی تھا، مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہیے۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف یہ نہیں تھا، وسیلے صحت تھا، وسیلے تعلیم تھا، وسیلے روزگار تھا، وسیلے حق تھا۔ ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس مشکل معاشی وقت میں ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے۔ آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں۔ مہنگائی میں تاریخی اضافہ، غربت میں تاریخی اضافہ، بے روزگاری میں تاریخی اضافہ، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معمولی اضافہ۔ اگر آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، اگر آپ 4% تک پہنچ کے ہو، اگر آپ 20% اپنا ریونیو میں اضافہ کر چکے ہو، تو پھر 10 سال ہو چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آنے سے۔ آپ اس پروگرام کو 200 بلین سے لے کے 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک پہنچاتے۔ اب وہ ہر پاکستانی جو آپ کو معاشی ناکامی، نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بھگت رہے ہیں، آپ ان کے گھر تک کی امداد پہنچا سکتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھی تو ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ہم نے 2009 میں 20% اضافہ کیا، پھر 2010 میں ہم نے 15% اضافہ کیا، 2011 میں ہم نے پورا کا پورا پے سکیل کو ریویو کر کے 50% اضافہ کیا، ہم نے 2012 میں 15% اضافہ کیا، ہم نے 2013 میں 20% اضافہ کیا، یہ 120% بنتا ہے، تاکہ جب مہنگائی ہے، جب مشکل معاشی حالات ہے، آپ اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے۔ آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ پہلے سال میں آپ نے 10% اضافہ کیا، مہنگائی اس سے زیادہ تھا۔ پچھلے سال جب پوری دنیا میں گلوبل پینڈیمک تھی، جب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، جو ہر پاکستانی کے لیے معاشی مشکل وقت تھا، آپ نے 0% اضافہ کیا۔ آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا۔ وہی تو ٹائم تھا کہ اب 100% اضافہ کر دیتے۔ اور اس سال آپ نے 10% اضافہ کیا، جہاں فوڈ انفلیشن کا ایوریج 17% یا 17.9% ہے، آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پینشنز میں بھی 100% سے زیادہ اضافہ کیا، تاکہ ہم اس ملک کے بزرگ جو پوری زندگی اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے، ان کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتے۔ آپ نے کتنا اضافہ کیا جب گلوبل پینڈیمک تھا؟ اب آپ کتنا اضافہ کر رہے ہو جب تاریخی مہنگائی ہے اور تاریخی غربت ہے؟
ہم نے تو وہ سپاہی جو ہمارے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے یہ پالیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سپاہی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کا بھی مقابلہ کرے، وہ یہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے، تو پھر وہ خالی پیٹ نہیں سوئیں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا تنخواہ میں 175%۔ منیمم ویج وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ویج ارنرز کو کچھ پروٹیکشن پہنچا سکتے ہو۔ ان کے پاس نہ کوئی یونین ہے، نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے لیے بارگن کر سکے۔ ہم جب وفاقی حکومت میں تھے مسلسل اضافہ کیا۔ جب اب بھی سندھ حکومت نے منیمم ویج کو 25,000 روپیہ رکھا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کو لاوارث نہ چھوڑیں۔ آپ نے اپنے سرکاری ملازمین سے ان کے احتجاج کے بعد ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا۔ انہوں نے آپ کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ان کا جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا۔ آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا، ان کو بھی احتجاج کرنا پڑا۔ آپ نے جس طریقے سے اور جس بے دردی کے ساتھ عام آدمی کو، سرکاری ملازمین کو، پینشنرز کو، پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین معاشی دور تھا، جس طریقے سے آپ نے ان کو لاوارث چھوڑا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں معاف کر سکیں گے۔ اور آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے آپ ان پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے اس بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا۔ آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب الیکٹریسٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہر پاکستانی آپ کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل میں، ان کی بجلی کے بل میں، ان کے گیس کے بل میں، وہ کیوں اس حکومت کا ناکامی اٹھائے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہا ہے تو پھر تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کیوں ہے؟ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے تھے۔ ان کے پاس روزگار تھا، ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے۔ نوجوان دو ڈگری ہاتھ میں لے کر دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں ملتا، اور آپ کہتے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے کہ سب کے سب خوش ہوں گے۔ نہ صرف بے روزگاری میں مگر غربت میں اضافہ ہوا ہے، تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ حکومت اپنے کردار سے اتنے شرمندے ہیں کہ وہ اپنے پیپر سے اور اکنامک سروے سے غربت اور بے روزگاری کے فگرز کو غائب کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے۔ پی آئی ڈی پی کے مطابق جناب اسپیکر، جنہوں نے 2015 to 2016 کے اکنامک فگرز کو، پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے کمپیئر کیا ہے، تو انہوں نے سارے صوبے کے لیے کچھ انالیسس کیا ہے کہ پنجاب میں پاورٹی کا کمی ہوا ہے، there has been a reduction in poverty by 4.6%. Balochistan has reduced poverty by 2.9%. Sindh has reduced poverty by 7.6%. But there's only one province in Pakistan جس میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے، وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے جو ماشاءاللہ 8 سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے۔ مجھے نہیں پتا
मुझे नहीं पता कि ये जो हुकूमती मेंबरान कुछ दिन पहले इधर तमाशा कर रहे थे, जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं जहां तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, क्या वहां भी वो मुआशी तरक्की का नारा लगाते हैं? वो तो काबिल ही नहीं है अपने मुंह दिखाने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वो खुद भी झूठा और उनके बजट भी झूठा। आप मुल्तान में एक औरत ने पहले अपने बच्चों को कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली, इसी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से। और फाजिल मेंबर मुल्तान कुछ दिन पहले इधर जो असॉल्ट की कोशिश की गई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, उसको तो लीड कर रहा था। फाजिल मेंबर मुल्तान मुआशी तरक्की का राह अलाप रहा है। कराची में एक ऐसे ही वाकया हुआ था और कराची के मेंबरान भी उस दिन जब आपका मुआशी तरक्की का बजट, तारीखी बजट पेश हो रहा था और फिर ऑपोजिशन का जवाब हो रहा, उनका किरदार क्या था? They don't even understand. They don't even understand the consequences of their actions. What will the people think? What will the world think? They don't even care. Let's try, speakers up. Let's try and understand what happened. What's happened? The highest forum of the land for the last few days for all the world to witness. Imran Khan's feelings were hurt. He was upset. Someone called him a donkey. So he sent his friends to the hall of the National Assembly to abuse the mothers and sisters of the members of the leaders of the opposition. Then he got the same friends to try and physically assault with budget books the leader of the opposition, जो एक कैंसर सर्वाइवर है, जो उम्र में उनसे काफी साल ज्यादा है. Now, this would be problematic in and of itself if there were still children playing cricket. But unfortunately, they have been selected to run a nuclear-armed country. The foreign minister who I mentioned earlier, was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that if he's going to play at Tarzan.